बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज का अहम तरीन सवाल ये है कि क्या हमारी सियासी क़यादत ने अपनी आंखों पर छोटे छोटे मुफादात की पट्टी बांध रखी है। ये सवाल इसलिए पैदा हुआ है कि एक तरफ शुमाली वज़ीरिस्तान में और जनूबी वज़ीरिस्तान में रोज़ाना बमबारी हो रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस दावा कर रही हैं कि वहाँ पे बड़े बड़े दहशतगर्दों को हलाक किया जा रहा है। शुमाली वज़ीरिस्तान के 10 लाख से ज़ायद लोग अपने घरों को छोड़कर आईडीपीज बने हुए हैं, बन्नू और आसपास के इलाकों में बैठे हुए हैं। 6 महीने हो गए इनको। और दूसरी तरफ पंजाब के आज मुख्तलिफ जो शहर थे वो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मैदान जंग बने हुए थे। और बहुत बदकिस्मती की बात है कि आज फैसलाबाद में एक लाश भी गिर गई। एक तहरीक इंसाफ का कारकुन जो है वो किसी की गोली लगने से शहीद हो गया। तो इस वाक़े के बाद से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कशीदगी फैली हुई है। और सवाल ये ज़ेर बहस है कि वो शख्स जिसने अपने हाथ में पिस्तौल पकड़ी हुई थी और उसने पिस्तौल से गोलियां चलाईं, उसकी शक्ल भी सबको नज़र आ रही है। ये शख्स कौन था, इसको अभी तक पंजाब की पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकी। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं इसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी मजहबी इत्तेहादी जमात का कारकुन है। इशारा उनका जमात इस्लामी की तरफ है। लेकिन ये आदमी अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। तो जब तक ये आदमी गिरफ्तार नहीं होता तो ये सवाल तो हुकूमत से ही पूछा जाएगा। लेकिन आज के जो वाक़यात हैं उसका एक तफसीली जायज़ा लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कहीं पाकिस्तान में खाना जंगी कराने की कोई कोशिश तो नहीं कर रहा, कोई साजिश तो नहीं हो रही। और पिछले चंद दिनों में कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जिनको आज के वाक़यात के साथ मिला के देखा जाए तो लगता यह है कि आने वाले दिनों में मज़ीद बहुत कुछ होने वाला है। तो इस पर फैसलाबाद में हम कोशिश करेंगे कि मुस्लिम लीग नून के वज़ीर ममलकत आबिद शेर अली साहब से बात करें। लाहौर में हमारे साथ जनाब अहमद अवैस साहब मौजूद हैं। यहाँ स्टूडियो में नफीसा शाह साहबा मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली हैं। और इनको हमने आज दावत दी है सिर्फ एक अहम सवाल पे इनसे बात करनी है कि पाकिस्तान की सियासत में अचानक हमने देखा है कि ख़वातीन, ख्वाह सहाफ़ी हों या सियासी कारकुन हों, उनके साथ सियासी कारकुनों ने बदतमीज़ी शुरू कर दिया है। ऐसा पहले बहुत कम देखा था, लेकिन अब ये बहुत हो रहा है। और हम कोशिश करते हैं कि इस पर एक ऑब्जेक्टिवली गैर जानबदारी के साथ तज्ज़िया करें। सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आज फैसलाबाद में जियो न्यूज़ की कॉरेस्पॉन्डेंट और एंकर मारिया मेमन के साथ जो बदतमीज़ी हुई वो उसमें क्या लब व लहजा था लोगों का। आप देखें कि उसमें उन पर न सिर्फ ये कि उन पर आवाज़ें कसे जा रही हैं, उनको धमकियाँ दी जा रही हैं, बल्कि उनको डंडों से डराया भी जा रहा है। तो अभी आपको ये नज़र आ रहा है। ज़ाहिरी बात है ये तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं और मारिया मेमन जो हैं वो अकेली उनको घेरा डाला हुआ है, उनको हरासा भी किया गया। इससे पहले इसी तरह का वाक़या सना मिर्ज़ा के साथ इस्लामाबाद में भी पेश आया था और सना मिर्ज़ा भी अपनी ज़िम्मेदारी अदा करी थी और उनके साथ भी यही वाक़या हुआ। उससे पहले पिछले 3-4 महीने में जियो न्यूज़ की कई फीमेल जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, उनके साथ इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा संगीन वाक़या वो आज जो फैसलाबाद में पेश आया, 2 ख़वातीन, उनको बहुत से लोगों ने घेरा हुआ था और उनके साथ बदतमीज़ी की जा रही थी। देखिए ये वाक़या कौन है, ख़वातीन कौन हैं और उनके साथ बदतमीज़ी करने वाले कौन हैं, खुद ही आप देखिए और आप फैसला कीजिए कि ये 2 ख़वातीन हैं। इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे जो हैं वो आपको इनके बदन पे नज़र आ रहे हैं। इनका ताल्लुक पीटीआई के साथ है और इनको जूते दिखाए जा रहे हैं और डंडे दिखाए जा रहे हैं। खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि ये जूते दिखाने वाले कौन है। और फिर एक खातून ने गुस्से में आके डंडा पकड़ लिया है और वो डंडे से लोगों को धकेल रही है। उसने डंडा मारा भी किसी को, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद फिर इस खातून के साथ क्या हुआ वो आप देखें। और आवाज़ें कसे जा रहे हैं। ये 2 ख़वातीन, अकेली ख़वातीन हैं, एक छोटी सी छड़ी के साथ अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और एक मौलवी साहब जो हैं वो एक बहुत बड़ा डंडा लेके आ गए हैं। और ये मौलवी साहब आप देखें कि इन ख़वातीन को दोनों को हरास भी कर रहे हैं और फिर ये ख़वातीन जो हैं ये दोनों एक कोने में घुस के अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और यकीनन इसी किस्म के जो वाक़यात हैं उन्होंने आज फैसलाबाद शहर में बहुत ज़्यादा कशीदगी पैदा की और इस कशीदगी के नतीजे में बहुत हंगामा हुआ है। सबसे पहले मैं चाहूँगा अहमद अवैस साहब, आप बताइए, आप इमरान खान साहब के वकील भी हैं, तहरीक इंसाफ के आप रहनुमा भी हैं। ये जो ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी के वाक़यात हैं, ख्वा ये जियो न्यूज़ की खातून एंकर हो, उसके साथ पीटीआई के कारकुन
بدتمیزی کرتے ہیں یا پی ٹی آئی کی خواتین کارکن ہوں تو ان کے ساتھ مسلم لیگ نون والے بدتمیزی کرتے ہیں؟ یہ کس قسم کا ٹرینڈ ہے اور یہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ بہت بہت خطرناک صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، اور دیکھیے کہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اور بہت سال پہلے بھی، ہزاروں سال پہلے بھی گریک فلاسفرز نے کہا تھا کہ کنگ شوڈ بی اے فلاسفر. کیپٹلسٹ کو جب آپ اس کے ہاتھ میں طاقت دے دیں گے تو اس کے لیے انگار نہیں ہوتی. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ ٹکلنگ ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے، اوپر سے پانی فلو کرتا ہے نیچے کی طرف. یہ اقدار اتنی تیزی سے ہماری جو ہے وہ تباہ و برباد ہو رہی ہیں کہ کبھی ایسا سوچنے میں نہیں آیا تھا کہ جو آپ نے دیکھے کہ ان خواتین کے جذبات دیکھیے، ان کے چہرے کے اوپر خوف اور حیا کی ایک خاص آپ کو نمایاں نظر آتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جس انداز میں یہ لوگ اور مولانا جن کے اپنی داڑھی سمیت جو ہے یہ حرکت کر رہے ہیں، کوئی شرم حیا نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے. کیا ہم میسج دے رہے ہیں دنیا کو کہ یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے یہ افراد ہیں، اس ایسی مملکت خدا داد جس کے متعلق ہم 100 باتیں کرتے ہیں کہ جناب اسلامک اقدار ایسی ہیں اور ہمارے ہمسایہ ملک میں یہ کچھ ہوتا ہے، اور جی وہاں پہ فلاں مسجد گرا دی گئی اور فلاں اقلیتوں سے سلوک کیا گیا. اپنے ہی ملک میں اپنے ہی صنف نازک کے ساتھ، اپنے ہی ہم مذہب کے ساتھ یہ سلوک کرنا اور ایسا روا رکھنا صرف اس بنیاد کے اوپر کہ وہ ایک مخالف پولیٹیکل پارٹی سے ان کا تعلق ہے، کسی صورت اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. اور اس کے اوپر حکومت کی خاموشی، جب فوٹیج آپ نے دکھا دی تو کیا انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس یہ ساری فوٹیج موجود نہیں ہے؟ کیا وہ جو ہزاروں کی تعداد میں پولیس انہوں نے وہاں پہ پہنچائی ہے اور ایجنسی کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں، کیا ان کو یہ سب کچھ نظر نہیں آیا؟ یہ ایک ہراسمنٹ کریٹ کی جا رہی ہے، یہ ایک فرعونیت کا ایک جیتا جاگتا ایک ایسا ڈیمانسٹریشن کی جا رہی ہے کہ اتھارٹیٹیو ڈیمانسٹریشن ہے کہ ساری دنیا دیکھے کہ ہمارے پاس طاقت ہے اور طاقت کو استعمال ہم کیسے کرتے ہیں. اچھا احمد ویسا آپ ذرا ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. شاہ صاحبہ، آپ نے فوٹیج دیکھی، خواتین صحافیوں کے ساتھ بدتمیزی کی جا رہی ہے، خواتین سیاسی کارکنوں کے ساتھ بدتمیزی کی جا رہی ہے. یہ جو خواتین کے ساتھ بدتمیزی ہے پاکستان کی سیاست میں، یہ پہلے اتنی نمایاں نہیں تھی لیکن اب بڑا واضح ہو گئی ہے. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں افسوس کا اظہار کروں گی جو بچہ شہید ہوا. آج کے بہت افسوسناک جو حالات اس نہج پہ آئے ہیں، اور اس کو میں پورے سلسلے کو اگر اینالائز کریں میں کہوں گی یہ فیلئر آف پالیٹکس ہے، کیونکہ یہ ایک بہت خطرناک ٹرینڈ ہے جو ورکرز آپس میں لڑے ہیں. اور یہ تو اپنی جگہ ہے کہ پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل ایک نیا کلچر لے کے آئی بھی ہے، ٹرولنگ کا کلچر. اور آپ نے دیکھا کہ یہ جہاں پر جو دھرنے والی جگہ ہے وہاں پر بھی خواتین کو استعمال کیا دونوں طریقے سے. ایک طرف ٹھیک ہے، وہ ہم لوگ کہتے ہیں، ہم لوگ بھی لبرل ہیں، لیفٹ لیننگ ہیں کہ عورتوں کی شمولیت سیاست میں ہونی چاہیے، لیکن اس کو ایز اے ہیومن شیلڈ یا ایز ہاسٹیج نہ ان کو لے کے آئیں. اور پھر دوسری طرف یہ جو صحافی ہیں خواتین یا دوسرے جماعت کی پولیٹیکل ورکرز ہیں، ان کے خلاف یہ جو ہولیگنزم ہے یہ ایک بہت نئی ہے. لیکن اس پورے انسیڈنٹ کو میں یہ کہوں گی کہ یہ فیلئر آف پالیٹکس ہے، بہت افسوسناک ہے. اینڈ پالیٹکس مسٹ بی ریوائیوڈ دونوں طرف سے. پی ایم ایل این میں سمجھتی ہوں وہ بھی پولیٹیکل سلیوشن نہیں چاہتے تھے، انہوں نے بھی تھوڑی اکڑ دکھانا شروع کر دی، حالانکہ اعتزاز صاحب نے یہ وارن کیا تھا ان کو کہ آپ عاجزی سے چلیں ورنہ یہ چیز. اور پھر آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی بھی بہت سٹبن انہوں نے کیا ہے، اور یہ جو اس قسم کے جو احتجاج کر رہے ہیں یہ کوئی جمہوریت کے لیے، سسٹم کے لیے صحیح نہیں ہے. ہمارے ساتھ عابد شیر علی صاحب فیصل آباد سے موجود ہے. السلام علیکم عابد شیر علی صاحب. جی وعلیکم السلام. سے عابد شیر علی صاحب، آپ نے بھی دیکھی ہوگی فوٹیج، ایک آدمی جو ہے فیصل آباد کی سڑک پر اس نے ہاتھ میں پستول پکڑی ہوئی ہے، گولیاں چلا رہا ہے. کچھ پتا چلا ہے آپ کو یہ کون آدمی ہے اور اس نے گولیاں کیوں چلائیں، اور کیا اسی کی گولی سے پی ٹی آئی کا کارکن شہید ہوا ہے؟ حامد میر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے جو پیش آیا کہ فیصل آباد اس قسم کی پرتشدد سیاست کا متعمل نہیں ہے، اور نہ ہی وائلیشن کبھی ہماری لیڈرشپ میں جہاں ہم نے کبھی اس طرح کا وائلیشن اپنے ورکروں میں پھیلایا ہو، مار دو، مر جاؤ، جلا دو، جلا دیں گے، مار دیں گے. تو یہ کلچر ہمارے میں نہیں ہے. یہ آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا ہے، جو بھی شخص تھا اس کی فوٹیج ہے. اور میرے تو یہاں پہ بھی علم میں آیا جب وہ لاش وہاں پہ ہاسپٹل میں تھی تو لواحقین نے کہا کہ ہم مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی دونوں پر ایف آئی آر کٹوائیں گے. تو پھر وہاں پہ پی ٹی آئی کا کیونکہ ہجوم تھا،
انہوں نے لاش کو اس کو اپنے قبضے میں لے لیا اور پھر لاش پر سیاست کی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارا بھائی تھا اور اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کام تھی. وہ اب دیکھیں انتشار پسندی کہاں سے آئی, یہ کس نے کس پہلو سے آ کر کی, کیونکہ ہماری لیڈرشپ کی طرف سے واضح ہدایت تھی کہ پی ایم ایل این کے ورکر ہرگز نہیں جائیں گے. 11 بجے تک ہر چیز نارمل تھی, دکانیں کھل چکی تھی, بچے سکولوں میں جا چکے تھے. پھر وائلنس کہاں سے آیا, کیسے پھر پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہ فائرنگ کس نے کی؟ آگ لگائی. عابد شیر علی صاحب, یہ پستول سے فائرنگ کرنے والا کون آدمی تھا اور ابھی تک فیصل آباد کی پولیس اس کو گرفتار کیوں نہیں کر سکی؟ تشدد ہو گئے. آپ اپنے کال دی تھی, اگر آپ اتنے بڑے پارٹی کے لیڈر تھے. عابد شیر علی صاحب, یہ جو پستول والا آدمی ہے اس کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا ابھی تک؟ کون ہے یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. صاحب, اس کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں, اس کو لوکیشن لے لی گئی ہے, اس کو ڈھونڈا جا رہا ہے. ڈھونڈ کے آپ میڈیا کے سامنے لائیں گے کہ جس پی پارٹی کا وہ کارکن تھا, جس شخص نے اس کو وہاں پہ بھیجا تھا, وہ بھی بے نقاب ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. اس میں پوری انتظامیہ, چیف منسٹر صاحب کا حکم ہے کہ within 24 hours اس کو گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے. ایک اور سوال میرا یہ ہے کہ ہم نے فوٹیج دکھائی ہے کہ پی ٹی آئی کی صرف دو خواتین ہیں, ان کو 40-50 جو لوگ ہیں انہوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے, ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں. تو یہ کارکن کون تھے؟ کیا یہ پی ٹی آئی والے خود ہی اپنی خواتین کے ساتھ بدتمیزی کر رہے تھے؟ دیکھیں حامد میر صاحب, میں نے تو آپ کو کہا کہ یہ کلچر ہمارے میں نہیں ہے کہ ماؤں بہنوں کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی کرنا, ماؤں بہنوں کے دوپٹوں کو چھیڑنا. اور یہ اس میں دیکھیں جو شخص بھی ہے تو پھر جس نے بھی وائلنس کیا ہے, چاہے وہ خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی, یا آپ کی ہماری بہن جو ماریا تھی, جو آپ کی وہاں پر کوریج کرنے آئی تھی, اس بیچاری نے بھی اپنی جان چھت پہ چڑھ کے بچائی. میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کے تقدس کا ہمیں سب کو احترام کرنا چاہیے. اس طرح کے پرتشدد کارروائیوں میں ماؤں بہنوں کو بیچ میں لانا یا خواتین کو کسی بھی چاہے وہ طرف سے ہو, خواتین کے ساتھ بدتمیزی کو میں اپنے لیول پہ اور ہماری پارٹی بھی اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا احمد اویس صاحب, یہ بتائیے کہ یہ بار عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کارکن صحافیوں کے ساتھ بدتمیزی نہ کی جائے, ان کے ساتھ بالکل ان پر حملہ نہ کیا جائے. اس کے باوجود بار بار خواتین جو صحافی ہیں, خاص طور پہ جو جیو نیوز کی فیمیل ورکرز ہیں, ان پر حملوں کا سلسلہ نہیں رکتا. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا پی ٹی آئی کے کارکن عمران خان کی بات نہیں سنتے, یا ایک کلچر جو ہے پاکستان میں وہ فروغ پا گیا کہ عورت کہیں بھی نظر آئے اس کے ساتھ بدتمیزی کا کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر لیا جائے؟ جی, میں اس سے پہلے تو آپ کی اس بات کا جواب دینے سے پہلے جو عابد شیر علی صاحب جو بولے ہیں, مجھے تو ایسا لگا کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ چور بھی آنکھیں چورو چور, وہ صورتحال ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی یہ سوچ رہے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں اور تلاش کر رہے ہیں, کرنے والے بھی خود ہیں اور تلاش بھی کر رہے ہیں. اور دوسرا آپ کی بات کا جواب میں دیتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے سوسائٹی جو ہے ہزاروں سال لگتے ہیں ایک سیولائزیشن کو ایک ایسی ڈیولپ فارم میں آتے ہوئے کہ جہاں پہ انسان کو ایک عزت کی نظر سے دیکھے, اور خصوص صنف نازک کو, ایک خاتون کو ایک نہایت احترام کی, نہایت عزت کی نظر کے ساتھ اس کو دیکھا جائے اور اس کا احترام کیا جائے. وہ بلا تخصیص کے وہ جیو کی نمائندگی کر رہی ہوں, یا وہ کسی اور چینل سے ہوں, یا وہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہوں, کوئی پولیٹیکل ورکر ہو, احترام لازم ہے. اور کسی صورت بھی, ویسے جہاں تک میں جانتا ہوں, پی ٹی آئی کے کسی صورت بھی نہ عمران خان اور اس کی لیڈرشپ جو ہے پاسبل نہیں ہے کہ کسی وہ جیو سے تعلق ہو یا کسی سے ہو کہ وہ ان کے متعلق ایسا تاثر دیا جائے یا اس قسم کا ان سے روا رکھا جائے کہ وہ ان کی جس میں تزلیل ہو. اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ہم تو خود اس کے خلاف سخت ایکشن لینے کو ہمیشہ تیار ہوتے ہیں, لیکن ایسا تاثر بھی بعض اوقات دیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے جن کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہوتا اور وہ ایسی حرکتیں بھی کرتے ہیں, لیکن کوئی بھی کرے اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. اور کسی بھی کوئی مہذب قوم, کوئی مہذب لیڈرشپ جو ہے کسی صورت اس کو تحفظ نہ دے سکتی ہے, نہ اس کو جسٹیفائی کر سکتی. اچھا, بہت بہت شکریہ احمد اویس صاحب. نفیسہ شاہ صاحبہ, ایک مجھے بات بتائیے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں دوبارہ کسی سازش کی بو جو ہے وہ پھیل رہی ہے.
تھوڑے دن پہلے مسلم لیگ نون کے کچھ باغیوں نے پریس کانفرنس کی تھی. ان کا ٹارگٹ پیپلز پارٹی بھی تھی, ان کا ٹارگٹ پی ایم ایل این بھی تھی, اور پھر اچانک ان میں سے غوث علی شاہ صاحب جو ہیں وہ ایم این اے ڈکلیئر ہو گئے اور لیاقت جتوئی صاحب ایم پی اے ڈکلیئر ہو گئے. آج عمران خان صاحب کے بیگ بھی کھل گئے ہیں, ہو سکتا ہے ایاز صادق صاحب بھی کسی مشکل میں پھنس جائیں. تو یہ پہلے کیوں نہیں ہوا, یہ اب کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں, یقیناً یہ بھی ایک خدشہ ہے کہ پہلے بھی جو آپ نے دیکھا جو پیشن گوئی جاوید ہاشمی صاحب نے کی جو دھرنا پارٹیز تھیں ان کے حوالے سے, اور وہ کوئی پلان بی تھا, پھر پلان بی یا پلان سی, تو اس میں یہ تو کلیئر ہے کہ آپس میں جو چپکلش ہے ان دونوں جماعتوں کی, تو یہ صرف اس لیے نہیں, الیکشن ریفارم تو بہت ایک سپرفیشل ایشو ہے, آئی تھنک وہ آج ریزالو ہو سکتا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ مقصد جو ہے وہ ڈیریل کرنے کا ہے پورا ڈیموکریٹک سسٹم, اور یہی ہمیں خوف ہے. یہ مختلف سٹیپس جو ہیں نظر آ رہے ہیں, اب پتہ نہیں کہ آگے والے ٹائم بتائے گا, لیکن یہ عجیب بات ہے کہ یہ 5 لوگ 10 دن پہلے ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں, اینڈ ود ان 10 days ایک وہی جج جو ہے جسٹس تو یہ کہتا ہے کہ آپ ری الیکشن کرائیں اگر کوئی ایسا ایویڈنس ہے. فرسٹ اسٹیپ شوڈ بی ری الیکشن, یا تو کوئی ایسا کوئی ڈراسٹک کوئی ایک ٹیکنیکل چیز ہے کہ غوث علی شاہ صاحب پی ایم ایل این کی ٹکٹ پر الیکشن لڑے, پھر وہ الیکشن ہار گئے, پھر انہوں نے پی ایم ایل این چھوڑ دی, لیکن اب 1.5 سال کے بعد وہ کامیاب ڈکلیئر ہو گئے ہیں جبکہ وہ پی ایم ایل این چھوڑ چکے ہیں. تو یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے, کیا تو وہ ایم این اے ہو ہی نہیں سکتے؟ دیکھیں نا کہ 5 لوگوں نے پریس کانفرنس تھی, ان میں سے ایک آلریڈی منتخب ہیں صدر شاہ, اور ارباب صاحب جو ہیں اس کا مجھے ابھی علم نہیں ہے کہ وہ اس وقت ہیں یا نہیں ہے, بٹ یہ 2 جو ہیں یہ ہارے ہوئے تھے, اور ان دونوں کو دس از اے اسٹیپ اہیڈ جو ٹریبیونل میں, اب مجھے نہیں پتہ یہ ضرور اپیل کریں گے, لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ یا تو آپ ری الیکشن کراتے, یہ اتنی بڑی سزا آپ کینڈیڈیٹس کو دیں کہ آپ ان کو نہ صرف ان کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دے کر آپ الیکشن نہیں کال کریں, آپ نے ان کے اپوننٹ کو وکٹری. اچھا, غوث علی شاہ صاحب کے مقابلے پہ نواب وسان صاحب تھے, کبھی ایک اپنے پورے لمبے 40 سال کے کریئر میں ایک الیکشن جیتے. اچھا, ایک وہ بھی 85 کا نہیں, وہ آئی تھنک 97 کا الیکشن. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ نواب وسان صاحب جو ہے پیپلز پارٹی کے جیت گئے تھے, اب 30,000 کی ان کی کامیابی کو انویلڈ قرار دے کے غوث علی شاہ صاحب کو جتوایا گیا, لیکن نیچے تو آپ کے والد ہیں نا قائم علی شاہ صاحب, چیف منسٹر. جی, اب ان کا بھی پٹیشن. اب اگر نواب وسان صاحب جو ہیں ان کی کامیابی مشکوک ہے تو پھر آپ کے والد کی کامیابی بھی مشکوک ہو سکتی ہے. وہ تو اب ٹریبیونل لیٹس سی, لیکن ہمارا اب دیکھیں, ہمارا پیپلز پارٹی کا اور پی ٹی آئی کا فرق دیکھیں. اگر یہاں پر ہم لوگ بھی نواب وسان کہہ سکتے تھے اپنے ورکروں کو, او جی نکلو دھرنا دے دو, یہ کر دو, کیونکہ 30,000 میری, اور ورکرز بہت ہمارے اور وہاں کے لوگ جو بھی ہیں وہ پریشان ہے کہ یہ کیا ہو گیا اچانک, ایک بڑی لیڈ سے جیتنے والا اس کو آپ نے کہہ دیا کہ نہیں, ہی از نو مور کینڈیڈیٹ. تو یہ لیکن وی ایکسرسائزڈ پیشنس, اور جو بھی ہے قانونی رستہ ہے. پیپلز پارٹی قانونی رستہ اختیار کرے گی, الیکٹرل ریفارمز میں جائے گی, اور ہم ان کی طرح جیسے پی ٹی آئی ہے کہ تصادم کریٹ کرنا, شور ہنگامہ کریٹ کرنا, آپ تھرڈ فورس یا تھرڈ امپائر whoever you want, آپ ان کو ریفرنسز دے کر آپ کوئی خدا نہ خواستہ سسٹم کو ڈیریل نہ کریں. اچھا, عابد شیر علی صاحب, آپ نے نفیسہ شاہ صاحبہ کی گفتگو سنی, کیا یہ مناسب نہیں تھا کہ حکومت جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کا راستہ اختیار کرتی؟ ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ دنوں سے بہت سے وفاقی وزراء کا لب و لہجہ بڑا سخت تھا, اور اس کا نتیجہ فیصل آباد میں ظاہر ہو گیا. اگر حکومت اشتہار بھی دینے کی کیا اور پھر یہ نفیسہ شاہ صاحبہ جو ہیں وہ اشتہاری مہم جو چل رہی ہے اس پر بھی اعتراض کر رہی ہیں, کون دے رہا ہے پیسے؟ تو کیا یہ آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کا سٹیک زیادہ ہوتا ہے؟ حکومت کو مذاکرات کے سلسلے میں لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. حامد میر صاحب, اگر آپ کو بھی یاد ہو اور مجھے بھی یاد ہے کہ آپ نے فیبری غالباً جنوری کے فیبری میں پریڈکشن دی تھی کہ اگست میں جا کر حکومت کے ساتھ معاملات خراب ہوں گے, اور آپ نے پہلے ہی ظاہر کیا تھا کہ حکومت کے ساتھ معاملات خراب ہوں گے, اور اس کی نشاندہی آج پھر آپ دوبارہ کر رہے ہیں. آپ کی بھی اپنی انفارمیشن ہے, جو بھی معاملات بنتے ہیں یہ پولیٹیکل سسٹم کے خلاف ہیں, ایک مذموم سازش ہے جس کے مورے اس وقت عمران خان صاحب بنے ہوئے ہیں. دیکھیں, اگر میرے خلاف کوئی آپ کو ایشو ہے, ٹرائیبیونل نے فیصلہ دینا ہے, آپ کہتے ہیں کہ میرے حق میں آ جائے, میں مان لوں گا. اگر میرے حق میں نہیں آیا تو نہ میں ہائی کورٹ کا فیصلہ مانوں گا,
نہ میں سپریم کورٹ کا مانوں گا، نہ میں حامد میر صاحب کا مانوں گا۔ تو حامد میر صاحب آپ بھی مہربانی کر کے ہمیں بھی کوئی قانونی راستہ بتا دیں کہ کیا آج جو ٹرائیبیونل نے فیصلہ کیا کہ کیا اس ٹرائیبیونل کے خلاف ہم دھرنا دے کے بیٹھ جائیں؟ کیا اب ہم کہہ دیں کہ جی ہم اس ٹرائیبیونل کا فیصلہ نہیں مانتے؟ اس کا مطلب پاکستان کی تمام عدالتیں بھی عمران خان صاحب ہو جائیں، ان عدالتوں کے سربراہ بھی عمران خان صاحب ہو جائیں، ان کے فیصلے بھی عمران خان صاحب کے کہے ہوئے کال آف فیل کی روشنی میں ہوں۔ یہ اس قسم کا پاکستان ہے کہ آپ کنٹینروں پہ کھڑے ہو کر اعلیٰ عدالتوں کے ججز کے خلاف جس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ کے خلاف زبان استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے تو کبھی بھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا۔ اسحاق ڈار صاحب نے انہیں انگیج کیا کہ آئے بیٹھ کے معاملات دیکھیں، آپ پھر دیکھیں آپ کو ڈیفر کرنا چاہیے تھا۔ یہ تشدد اور یہ پرتشدد کارروائیاں آپ 15-20 دن کے لیے اسے ڈیفر کر دیتے۔ اگر مذاکرات میں آپ سمجھتے تھے کہ آپ کو ناکامی ہے تو پھر آپ شروع کر دیتے۔ اچھا، تو یہ ایک طرف ڈھول بجانا کہ تو میں سمجھتا ہوں کہ حامد میر صاحب اس کے پیچھے سازش کوئی اور ہے، اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ کوئی اور ہے۔ جہاں تک آپ نے اشتہارات کی بات کی، چلیں وہ آپ کا کام نہیں ہے، وہ ہم پرویز رشید صاحب سے پوچھ لیں گے۔ شور چلتا رہا، وہ پرویز رشید صاحب سے پوچھ لیں گے۔ پرتشدد کارروائیاں جو بھی چلتی رہی، دیکھیں آپ جب پچھلے 3 مہینوں سے ایک حکومت کا چند کنٹینر پہ کھڑے ہو کر چند افراد جو جیو کے کیمرے نے صحیح ترجمانی کی، میں سمجھتا ہوں کہ جیو کے کیمرے نے ہر چیز دکھائی کہ وہاں پر کوئی نہیں تھا، لیکن جو ٹائم بائنگ کر کے جیو کے کیمرے نے پورا دن ٹی وی کوریج دی گئی اور لوگوں کو اشتعال انگیزی کا میسج دیا گیا۔ ٹھیک ہے، جیو کے کیمرے نے آج یہ بھی بتا دیا، جیو کے کیمرے نے آج یہ بھی دکھا دیا کہ فیصل آباد میں 2 نہتی خواتین کو کن لوگوں نے گھیرا ہوا تھا اور ان کو ڈنڈے کون مارا تھا۔ جیو نے یہ بھی دکھا دیا، وہ بھی دکھا دیا، یہ بھی دکھا دیا، جیو سب کچھ دکھاتا ہے۔ وہ بھی پرچے ہوں گے۔ اچھا، اب میں فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے صدر جناب رضوان اشرف صاحب سے بات کرتا ہوں۔ رضوان اشرف صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی رضوان اشرف صاحب، بہت افسوس ہے آج جو فیصل آباد میں جو صورتحال ہے اس پر سب بہت دکھی ہیں، تو یہ بتائیں کہ آپ کا کیا خیال ہے، کون ذمہ دار ہے یہ جو فیصل آباد میں آج صورتحال پیدا ہوئی، ایک آدمی اپنی جان سے بھی گیا؟ تو آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ اگر حکومت چاہتی تو وہ اس کے کارکن سڑکوں پہ نہ آتے، اگر تحریک انصاف چاہتی تو وائلنس نہ ہوتا؟ آپ کس پہ ذمہ داری ڈالیں گے؟ جی سب سے پہلے تو میں آن بہاف آف بزنس کمیونٹی میں مذمت کرتا ہوں۔ آج کے جو واقعہ ہوا بہت افسوسناک واقعہ تھا، کیجوالٹیز ہوئی ہیں، ہمارے شہر کا امن تباہ ہوا ہے۔ میں اس حوالے سے بہت افسردہ ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جو لوگ انوالو ہیں وہ اپنے کیسرے کردار تک پہنچیں گے اور انہیں سزائیں بھی ہوں گی۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی، یہ بڑا آج افسوس کا مقام تھا فیصل آباد کی تاریخ میں، اور اسپیشلی بزنس کمیونٹی کے لیے یہ بہت ہی افسوسناک دن ہے۔ یہ صرف ایک دن کی کہانی نہیں ہے حامد میر صاحب، ایکچولی یہ پچھلے کئی مہینوں سے جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی چل رہی ہے اس کی وجہ سے ہمارا معاشی استحکام بھی بری طرح متاثر ہوا ہے۔ جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا اس وقت تک یہ معاشی بحران حل نہیں ہوگا۔ تو ذمہ دار میں سمجھتا ہوں کہ سبھی لوگ ہیں اس کے۔ جو بزنس کمیونٹی ہے وہ سب سے زیادہ سفر کر رہی ہے جی، اور جس طرح کاروبار پچھلے کئی مہینوں سے ڈکلائن ہے، ہماری ایکسپورٹ ڈکلائن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو، خواہ وہ ریاستی حکومت ہو، اپوزیشن ہو یا بزنس کمیونٹی کے لوگ ہو، ہم سب کو سر جوڑنا چاہیے اور وی شوڈ کم آؤٹ آف دس کرائسس۔ یہ جتنا ڈیپن ہوتا جائے گا اتنا ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پہ ذمہ داری اس حوالے سے زیادہ ہوتی ہے کہ جو بھی اسٹیٹ ہے، جو اسٹیٹ کے جتنے بھی پلیئرز ہیں سب کو انٹیکٹ رکھنا، ایک کنڈیوسو انوائرنمنٹ بزنس کمیونٹی کو مہیا کرنا، حالات کو بہتر رکھنا، یہ ذمہ داری حکومت کی ہے۔ اور اس پہ بہت بہت شکریہ جناب رضوان اشرف صاحب۔ فیصل آباد چیمبر آف انڈسٹری کے صدر رضوان اشرف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت حکومت کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ صورتحال کو سنبھالے اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ شروع کرے۔ حکومت جو ہے اس کو اس وقت بڑے بھائی کا کردار ادا کرنا ہے، لیکن حکومت کہہ رہی ہے کہ پہلے اپنا احتجاج بند کرو پھر مذاکرات کریں گے۔ شاید حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ
وہ کرائسس سے نکل چکی ہے، لیکن لگ نہیں رہا کہ حکومت کرائسس سے نکلی ہے، بلکہ خود ہی اپنے لیے کرائسس کریٹ کر رہی ہے۔ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔